वो मंजर ही बड़ा दर्दनाक था। लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में माँ बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। नौजवान खातून को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था, जबकि उसकी 3 साला बेटी को जालिम कातिल या कातिलों ने फांसी देकर उसकी लाश चारपाई से लटका दी। घर का सामान बिखरा हुआ था। वारदात के वक्त घर में सिर्फ 35 साला खातून शकीला और उसकी 3 साला बेटी शीजा मौजूद थी। इस खातून की बड़ी बेटी स्कूल पढ़ने गई हुई थी, जबकि उसका शोहर अपने काम पर गया हुआ था। एक फूल जैसी बच्ची को चारपाई से फंदा देकर लटका देने वाले कैसे अशरफुल मखलूकात कहलाने के काबिल हैं। पुलिस ने वाक़या की FIR दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। कई हफ्तों की तफ्तीश के बावजूद पुलिस माँ बेटी के कातिलों को गिरफ्तार ना कर सकी। इस वारदात के कुछ रोज़ बाद मैं अपने ऑफिस के कमरे में कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट पर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के वाक़यात और मुलज़मों की नफ्सियात के हवाले से एक रिसर्च रिपोर्ट देख रहा था। हमारे दफ्तर के इस्तकबालिया क्लर्क ने फ़ोन करके बताया कि एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। उन दिनों मैं पाकिस्तान के एक मारूफ रोज़नामा में जुर्म सज़ा एडिशन का इंचार्ज था। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। मेरी टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठते ही उसने कहा, मैं आपके फीचर और क्राइम स्टोरीज बड़े शौक से पढ़ता रहता हूँ। मेरे साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी बीवी और इकलौती बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। उस शख्स ने पानी का गिलास एक ही घूंट में पीने के बाद कहा। उसके मुंह से बीवी और बेटी के कत्ल की बात सुनते ही मैंने कंप्यूटर को शट डाउन किया और उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनने लगा। इजाज़ भट्ट साहब, मेरी ननी शीजा के कातिल पकड़ने के लिए पुलिस को कहें। पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे। खुदा के लिए आप मेरी मदद करें, मुझे अपनी बेटी शीजा बहुत याद आती है। इतना कहकर वो रोने लगा। मैंने उसके लिए चाय के साथ बिस्किट मंगवाए। उसने चाय की चुस्कियां लेने के दौरान अपनी बीवी और बेटी के कत्ल की रूदार सुनाई। उस शख्स का नाम जमील था। उसकी बातों से मुझे पता लगा कि ये वही शख्स है जिसकी बीवी और 3 साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। जमील ने बताया, मेरी शादी 16 साल पहले शकीला से हुई थी। हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शादी को 4 साल गुजर गए, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा पैदा न हुआ। 11 साल कब्ल मेरे साले अरशद के यहाँ बेटी पैदा हुई तो शकीला ने अपने भाई की बेटी गोद लेने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अरशद के पहले से 3 बच्चे थे। उसने 20 दिन की आमना शकीला की गोद में डाल दी। हमने आमना के वालिदैन से स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया कि आमना अब हमेशा के लिए हमारी बेटी बनेगी। हमारी ज़िंदगी में आमना के आने से बहार आ गई। हम मियाँ बीवी लाड प्यार से उसकी परवरिश करने लगे। कुछ अरसा बाद मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में मुझे अच्छी मुलाजमत मिल गई। मैं हर माह शकीला को बाकायदगी से रकम भेजता रहा। इस रकम से शकीला ने एक प्लाट खरीदा और उस पर मकान की तामीर शुरू कर दी। मकान बनने के बाद शकीला ने उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। चंद साल बाद जब हमारा मकान बन गया तो मैं सऊदी अरब से जॉब छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गया। एक रोज़ शकीला ने मुझे बताया कि वो हामला हो गई है। शादी के 12 साल बाद इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर मैं फूले ना समाया। अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारी सी बच्ची अता की। उस बच्ची का नाम हमने शीजा रखा। मैं अपनी दोनों बेटियों आमना और शीजा से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी बेटी शीजा की पैदाइश के 3 साल बाद मेरे हंसते बसते घराने को किसी की नज़र लग गई। एक रोज़ आमना के स्कूल जाने के बाद मैंने और शकीला ने नाश्ता किया और उसके बाद मैं काम पर चला गया। उस रोज़ दोपहर के वक्त मेरे एक मोहल्लादार ने फ़ोन करके बताया मेरी बेटी आमना घर के बाहर खड़ी रो रही है। मैंने फ़ौरन कंपनी के मैनेजर से छुट्टी ली और फौरी तौर पर घर पहुंचा। मैंने जो मंजर देखा वो सारी उम्र नहीं भुला सकूंगा। इतना कहकर वो एक बार फिर रोने लगा। कमरे में फर्श पर शकीला की लाश पड़ी थी। अलमारियों से सामान बाहर गिरा हुआ था। एक मंजर देखकर मैं अपने हवास कायम ना रख सका। जालिम कातिलों ने मेरी 3 साला बेटी शीजा की लाश चारपाई से लटका रखी थी। जमील एक बार फिर रोने लगा। तुम्हें किसी पर शक है?
میں نے جمیل سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس نے کہا میرے سالے ظفر کا داماد تنویر میرے گھر کبھی کبھار آتا رہتا تھا، مجھے اس پر شک ہے کہ اس نے میری بیوی کو اور بچی کو قتل کیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں تنویر پر کیوں شک ہے تو اس نے کہا وہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، اس نے میرے سالے ظفر کی بیٹی غزالہ سے لو میرج کی ہے اور وہ بدماش قسم کا لڑکا ہے۔ میں نے جمیل سے ضروری معلومات لینے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ 2 روز بعد جمیل اپنی بڑی بیٹی آمنہ کو لے کر ایک بار پھر میرے آفس آ گیا۔ اس نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میری بیٹی اور بیوی کے قاتلوں کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ میں نے اس سے ضروری معلومات لی اور اس کے بعد اسے دفتر سے رخصت کر دیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی کے قتل کی واردات کے بارے میں فیچر لکھا اور اصل قاتل پکڑنے میں ناکامی پر پولیس کی تفتیش کے نقائص بیان کیے۔ اس کیس کی تفتیش کرنے والے اے ایس پی اور اس کی ٹیم پر اعلیٰ افسران کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا کہ جلد ملزموں کو گرفتار کیا جائے۔ اس واقعہ کو 2 ماہ گزر گئے۔ ایک روز ایک اے ایس پی نے مجھے فون کر کے کہا اعجاز بٹ صاحب آپ میرے دفتر میں آ جائیں، شکیلہ اور اس کی بچی کا اصل قاتل پکڑا گیا ہے، آپ نے ہمارے خلاف بڑا سخت آرٹیکل لکھا تھا۔ جب میں اے ایس پی کے دفتر پہنچا چند منٹوں تک خالص پشاوری لہجے میں وہ نوجوان اے ایس پی میرا حال احوال پوچھتا رہا۔ میرے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک تھانے دار کو حکم دیا کہ ملزم کو کمرے میں لاؤ۔ میرے عقب سے ہتھکڑیوں کی چھنچھناہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ جمیل تھا۔ یعنی جمیل نے ہی اپنی بیوی اور 3 سالہ بیٹی کو قتل کیا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، وہ گردن نیچے کیے شرمندہ کھڑا رہا۔ اے ایس پی میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے اصل مجرم کی گرفتاری کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا پہلی بار مجھے جمیل پر اس وقت شک ہوا جب قتل کے 1 روز بعد میں نے اسے اپنے دفتر بلایا تھا، میں نے اسے چائے پلائی۔ اس دوران میرا ایک دوست بھی وہاں آ گیا۔ ایک بات پر ہم دونوں نے کہکا لگایا تو جمیل بھی ہنسنے لگا۔ میں حیران تھا کہ اس شخص کی بیوی اور بیٹی قتل ہوئی ہے اور وہ ہنس رہا ہے۔ جمیل نے اپنے سالے کے داماد تنویر پر شک کا اظہار کیا تھا۔ کئی ہفتوں کی تفتیش کے بعد بھی تنویر بے گناہ ثابت ہوا تو میں نے تفتیشی افسر کو جمیل پر نظر رکھنے کا کہا۔ کافی محنت کرنے کے بعد ہمیں جمیل کے خلاف چند اہم ثبوت مل گئے۔ سب سے اہم ثبوت مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ملزم کے بیان میں تضاد تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ قتل کے وقت مقتولہ کا معدہ خالی تھا، جبکہ جمیل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس واقعہ سے قبل اس نے اور اس کی بیوی نے اکٹھے بیٹھ کر پراٹھے کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ اس طرح جمیل کا بیان مشکوک ہو گیا تھا۔ ہم نے جمیل پر توجہ مرکوز کر دی۔ تفتیش کے دوران چند مزید ثبوت سامنے آئے۔ جمیل کے موبائل فون کی کالوں کا ریکارڈ نکلوانے سے ہمیں پتہ چلا جمیل کے ہمسائے اکبر نے اپنے بیان میں کہا تھا اس نے 6:20 پر اپنے گھر کے فون سے جمیل کے موبائل فون پر کال کر کے بتایا تھا کہ گھر کا دروازہ کوئی نہیں کھولا۔ جب ہم نے جمیل کی کمپنی کے مین گیٹ پر لگائی گئی مشین سے اس کا باہر نکلنے کا ٹائم نکلوایا تو وہاں 5:40 درج تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جمیل ہمسائے اکبر کے فون کرنے سے تقریباً 40 منٹ قبل کمپنی سے نکل چکا تھا۔ کمپنی کے مینیجر نے بتایا تھا کہ اس روز جمیل گھبرائے ہوئے انداز میں اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے مینیجر کو بتایا تھا کہ اس کے گھر کوئی ایمرجنسی ہو گئی۔ کمپنی کے مینیجر نے اسے چھٹی دے دی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہمسائے اکبر کا فون آنے سے 40 منٹ قبل جمیل کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کے گھر ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اے ایس پی نے میرے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے تفتیش کے بارے میں مزید بتایا۔ جب میں نے جمیل کے موبائل فون کی کالوں کی لسٹ نکلوائی تو اس میں وقوع کے روز دن 2 بجے فیصل آباد کے ایک فون نمبر پر 2 کالیں کی گئی تھی۔ میں نے اس نمبر پر فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ فون نمبر جمیل کے بڑے بھائی شکیل کا تھا۔ شکیل نے بتایا کہ اس روز جمیل نے اسے دوپہر کے وقت فون کر کے کہا تھا کہ تمہاری بھابھی
اور شیزہ کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے، تم فوری طور پر لاہور آ جاؤ۔ شکیل کے بیان کے بعد جمیل کے بارے میں واضح ہو گیا کہ وہی اصل قاتل ہے۔ جب ہم نے تمام ثبوت جمیل کے سامنے رکھے تو وہ زیادہ دیر تک اپنی چرب زبانی کا استعمال نہ کر سکا۔ پھر اس کی مزاحمت ڈھیلی پڑتی گئی اور آخرکار اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ تم کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ پولیس کو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ میں نے جمیل سے سوال کیا تو تھوڑی دیر تک نظریں نیچے کیے بیٹھا رہا اور پھر کہنے لگا، جب دوہرے قتل کی واردات کو 2 ماہ گزر گئے تو میں مطمئن ہو گیا تھا کہ اب میں کبھی نہیں پکڑا جاؤں گا، لیکن قدرت مجھ سے بڑی منصوبہ ساز ہے۔ میری منصوبہ بندی ہی میرے لیے وہ بالِ جان بن گئی۔ نشانات مٹانے کے لیے جو راستہ استعمال کرتا رہا وہی راستہ میرے جرائم کی نشاندہی کا وسیلہ بن گیا۔ اس نے مجھے اس واردات کے بارے میں شروع سے بتایا۔ شادی کے 12 سال بعد تک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جمیل اولاد کے بارے میں نا امید ہو چکا تھا۔ اس عرصہ میں دونوں میاں بیوی نے کئی ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا۔ جب شیزہ پیدا ہوئی تو جمیل کے ذہن میں شکیلہ کے کردار کے بارے میں شک پیدا ہو گیا۔ وہ شیزہ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کئی بار شکیلہ سے اپنے شک کا اظہار بھی کیا۔ دونوں میں اس بات پر کئی بار جھگڑا بھی ہوا۔ شکیلہ ہر بار اسے قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ شیزہ اسی کی ہی بیٹی ہے۔ وقوعہ کے روز آمنہ کے اسکول جانے کے بعد جمیل اور شکیلہ کے درمیان ایک بار پھر اسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو شکیلہ چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹی پکانے لگی۔ جمیل نے اچانک پیچھے سے شکیلہ کے سر پر کپڑے دھونے والا ڈنڈا مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ شکیلہ نے چیخ مارنے کی کوشش کی لیکن اس کے گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ جمیل، تم؟ اسی لمحے جمیل نے اس کے سر پر ایک اور وار کیا۔ شکیلہ چولہے کے قریب گر گئی۔ جمیل اسے گھسیٹ کر چولہے سے تھوڑا فاصلے پر لے گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو بدکردار عورت ہے۔ شیزہ میری نہیں، تیرے کسی یار کی بیٹی ہے۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، جمیل نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا اور شکیلہ کے دوپٹے سے اس کے گلے کے گرد پھندا تنگ کرنے لگا۔ تم مجھے قتل کر کے خود بھی بچ نہیں سکو گے۔ بے گناہ کا خون کبھی چھپا نہیں رہتا، شکیلہ نے کراہتے ہوئے کہا۔ کون پکڑے گا مجھے؟ جمیل نے نفرت بھرے انداز سے کہا۔ شکیلہ کی آنکھوں میں یکدم چمک لوٹ آئی۔ اس نے غصے سے دائیں بائیں دیکھا اور کہا، روٹی، توے پہ ڈالی ہوئی روٹی میرے قتل کی گواہی دے گی۔ پھر اچانک اس نے دوپٹے کا پھندا تنگ کر دیا۔ شکیلہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے شیزہ کا بھی گلا دبا کر اسے قتل کر دیا۔ اس نے چارپائی کھڑی کی اور شیزہ کی لاش کو دوپٹے کے ساتھ لٹکا کر چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھ دیا۔ یوں گھر کے اندر ڈکیتی کا منظر تیار کر کے وہ کام پر چلا گیا۔ جمیل واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے اسے پوچھا، کیا اس واردات کے بعد تمہیں کبھی سکون کی نیند آئی تھی؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں اپنے بیڈ روم میں جاتا تو مجھے شیزہ اور شکیلہ کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں ساری رات چھت کو گھورتا رہتا لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہ پوچھا اور اسے واپس حوالات میں بھیج دیا۔ جمیل کا انٹرویو کرنے اور اے ایس پی سے ملنے کے بعد جب میں تھانے سے باہر نکلا تو میں نے سوچا، جمیل کو پکڑنے میں بنیادی کردار کس چیز کا ہے؟ مجھے فوراً اپنے دل سے جواب مل گیا۔ جمیل کی گرفتاری میں بنیادی کردار اس روٹی نے ادا کیا جو قتل کے وقت توے پر پڑی ہوئی تھی۔ جمیل نے اپنی بیوی سے پیار و محبت ظاہر کرنے کے لیے پولیس کو بیان دیا تھا کہ آخری بار دونوں میاں بیوی نے اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا اور پراٹھے کے ساتھ کیا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کا معدہ خالی ثابت ہوا تھا۔ یوں روٹی کی گواہی جمیل کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہوئی۔